जुमा के आज के ख़िताब में आज लुक़्मा हलाल की अहमियत और उसकी बरकत के मुतालिक़ कुरान पाक की चंद आयतें, हदीस शरीफ़ा और बुज़ुर्गान दीन, उलमाए सालिहीन के कुछ वाक़ियात और अहवाल और अख़वाल उनके बयान करने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने तुमको हलाल पाक जो अता फ़रमाया उसमें से खाओ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह ताला से डरो कि तुम उस पर ईमान रखते हो, यानी तुम्हारा ईमान अल्लाह ताला के खालिक, मालिक और माबूद होने पर है। उसके अहकाम पर भी अमल करो, उसके हुक्म को भी मानो। परवरदिगार तुम्हें यह हुक्म देता है कि तुम पाक खाओ, हलाल खाओ, हलाल पहनो। तो हादिरीन, खालिक कायनात को खालिक मानने वाले, परवरदिगार को अपना रब जानने वाले कभी ये नहीं कर सकते कि वो हराम खाएं या हराम पहने या फिर हराम कमाई करें। तो फरमा रहे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की मारिफत हलाल लुक़्मे से हासिल होती है। हराम लुक़्मों से दावत नहीं है, घुस गए, जहां खाने को मिला वहां पे घुस गए, झूठ बोल के कारोबार कर दिए, धोखा दे के ज़मीन बेच दिए। इस तरीके से कमाई करेंगे तो वह हलाल का लुक़्मा होगा। हलाल लुक़्मा जब तक नहीं मिलेगा तब तक अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं होगी। रेशम के कीड़े से जो उसका लुआब निकलता है, उसके तार बनते हैं, उन तारों से रेशम का कपड़ा बनता है। इंतहाई कीमती बेहतरीन लिबास दुनिया का वो रेशम है, वो भी एक कीड़े से बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कारीगरी की तरफ, सनाअत की तरफ, मतलब इंडस्ट्री के मैदान में मुसलमानों को उतरने या आने या उसमें काम करने की तरगीब दे रहा है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, ईमान वालों को चाहिए कि वो सुस्ती काहिली छोड़ें, हुनरमंदी के मैदान में उतरें और कुछ काम करें जिससे अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बने और अपनी ज़िंदगी कम अज़ कम अच्छी और बेहतर गुजर सके। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत न पड़े, किसी से कर्जा मांगने कर ज़िल्लत उठाने की ज़रूरत न हो। ये कैफियत हर मोमिन की होनी चाहिए। लिबास के मैदान को मत छोड़ो, जिल्द के मैदान को मत छोड़ो, हर जगह अपने कारीगर बनाओ कि तुम्हारी वजह से दुनिया का निज़ाम चलना चाहिए, तुम्हारी कारीगरी की वजह से मुल्क की माईशत बेहतर हो। ये तालीम हमको दी जा रही है और हम सब छोड़ दिए, किसी और के पीछे पड़े हुए। कुरान पाक हमको ये तालीम दे रहा है। अफसोस है हाज़िरीन, आज हमारी कौम को अखबार पढ़ने की फुर्सत मिलती है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। माअल्लाह, इस वजह से हम पीछे हैं। क्या मिलेगा अखबार में? यहाँ काटा, वहाँ मारा, यहाँ बम गिराया, वहाँ ये हुआ, फलां हुआ, ये मिलेगा। अरे कुरान पढ़िए, दुनिया अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी, अल्लाह ताला की एहसानात का पता चलेगा, उसकी मारिफत हासिल होगी, माईशत ज़िंदगी अच्छी बनाने का तरीक़ा मिलेगा। कारोबार किस मैदान में करें वो भी अहकामात इसमें मिलते हैं कुरान पाक में। और हम हैं कि बस दुनिया में पड़े हुए। इसको ये गवारा है कि मैं 2 लाख रुपए ज़्यादा दूंगा, मगर ये गवारा नहीं है कि मैं हलाल कमाऊंगा। कौन सा कारोबार, हलाल कमाई का कारोबार भी हराम में डूबा हुआ है। ये आजकल हमारे कारोबार है और हम समझ रहे हैं मैं कपड़े बेच रहा हूं, कौन से हराम की कमाई कर रहा हूं। आपके पूरे कपड़े सूद के रंग में डूबे हुए, आपकी दुकान सूद में डूबी हुई है, बल्कि आपका वजूद सूद में डूबा हुआ है। और हम समझ रहे हैं मैं तो हलाल खा रहा हूं। कोई हलाल नहीं खा रहा है इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। ऐसे कारोबार करेंगे तो सिवाय घाटे और नुकसान के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हलाल कमाई का माल हलाल जगह खर्च होता है, हराम कमाई का माल हराम जगह खर्च होता है। ये एक उसूल है, कोई ज़रूरी नहीं, कभी आजमाइश के लिए भी हो सकता है। अच्छी कमाई करने वाले का भी कभी ज़ाया हो जाए, वो भी एक आजमाइश होती है। हमेशा ऐसा ही होना ज़रूरी नहीं है, इसके खिलाफ नहीं होना भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है, मगर आम तौर पर तो ऐसा ही होता है। हाज़िरीन, ऐसे ही जैसे कि सूरज निकलता है तो गर्मी देता है, मगर सरमा के दिनों में सूरज की गर्मी बाकी नहीं रहती। तो क्या कहेंगे सूरज गर्म नहीं है अपनी जगह, मगर किसी वजह से, बादलों की वजह से, आबर की वजह से उसकी गर्मी कम हुई। तो जैसे कोई कानून बदलता है वैसे कभी कभार ये उसूल भी बदल जाते हैं, मगर अक्सर यही बात है
کہ جو حلال کمائی ہوتی ہے وہ حلال جگہ لگتی ہے، جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ حرام جگہ خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا لقمہ، اپنی روزی حلال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ایسا ہنر مند ہو اور ایسا تاجر ہو، وہ بازار میں نہ ہو تو بازار ٹھپ پڑ جائے، وہ میدان میں نہ ہو تو کاریگری کا میدان ڈوب جائے۔ یہ کیفیت کے ساتھ مسلمان کو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، ہم تو جناب ہم کو تو بس نوکر بننے میں خوشی ہوتی ہے، نوکر بننے میں خوشی ہوتی ہے۔ ہم نوکریاں نہیں دیتے، ہم نوکری لینے والے لوگ ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نوکری دیتا تھا اور آج مسلمان نوکر بن رہا ہے۔ دین میں تو کچھ ہے نہیں جناب، نہ تہجد گزاری، نہ 5 وقت کی نماز، نہ ایسی عبادت کے دل لگائے تو ایک دن گزر جائے احساس تک نہ ہو۔ یہ تو ہوائی خلوں کی بات ہے، آسمان اول پہ پہنچنے کی بات ہے، وہ تو ہے نہیں۔ کہ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، ناکارہ کورا کاغذ، خالی صاف کاغذ، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ یہ کیفیتیں ہیں ہماری آج ہماری قوم کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے۔ آج جیسے ہمارے پاس جو کاروبار ہے، حاضرین، کاروبار حلال کے ہیں مگر کاروبار کا طریقہ حرام کا ہے، جس کی وجہ سے حلال پروڈکٹ بھی حرام بن رہا ہے۔ اکثر لوگ تو آن لائن اور وہ شیئرز وغیرہ کے کاروبار میں مصروف ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بزرگ ہیں حضرت ابو العباس نہامندی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا پیارا واقعہ ہے، اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو العباس نہامندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ بڑے شیخ تھے، بڑے مرشد تھے، ان کے محفل میں مریدین کا تانتا لگا ہوا رہتا تھا، مگر روزانہ آپ ٹوپیاں سیتے تھے۔ روزانہ ایک ٹوپی سیتے، اس کو 2 درہم میں بیچتے، 2 روپے میں۔ 1 درہم سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ آپ کا معمول تھا حضرت ابو العباس نہامندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پتہ کیا چلا؟ اس زمانے میں مسلمان اپنے مال کا آدھا حصہ راہ خداوندی میں دیتے تھے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے آج کے خطاب میں آج لقمہ حلال کی اہمیت اور اس کی برکت کے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں، احادیث شریفہ اور بزرگان دین، علماء صالحین کے کچھ واقعات اور احوال اور اقوال ان کے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں لقمہ حلال اختیار کرنے کا انسانیت کو بھی حکم فرمایا، ایمان والوں کو بھی حکم فرمایا۔ یعنی حلال لقمے کا فائدہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، حلال لقمے کا فائدہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہر ایک کے لیے۔ اسی لیے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال ہے، پاک ہے، اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں سے مت چلو، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس آیت پاک میں انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حلال لقمہ کھاؤ۔ حلال لقمے کی دین میں بڑی اہمیت ہے۔ حلال لقمے کی بنیاد پر عبادت قبول ہوتی ہے، حلال لقمے کی بنیاد پر عبادتوں میں لذت آتی ہے، حلال لقمے کی ہی وجہ سے عبادتوں کا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کے بدن میں، پیٹ میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے،
اس کے لیے نیکیاں کرنا، خیر اور بہتری کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، برائی کے راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرام لقمے کی وجہ سے یہ نقصانات ہیں، حلال لقمے کے یہ فائدے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کیا، پاک، ان کو تم حرام نہ کر لو۔ یعنی رب نے جن کو پاک کیا وہ حلال ہے، اور اللہ نے حلال کیا تو تم اس کو حرام نہ کرو۔ اور جو کھانے پینے پہننے کی اشیاء کو رب نے حرام کیا اس کو تم حلال نہ کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال پاک جو عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور معبود ہونے پر ہے، اس کے احکام پر بھی عمل کرو، اس کے حکم کو بھی مانو۔ پروردگار تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم پاک کھاؤ، حلال پہنو۔ تو حاضرین، خالق کائنات کو خالق ماننے والے، پروردگار کو اپنا رب جاننے والے کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ وہ حرام کھائیں یا حرام پہنیں یا پھر حرام کمائی کریں۔ حلال لقمے کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا پتہ ہم کو اس بات سے بھی چلے گا کہ حاضرین، انبیاء کرام نے بھی کوئی نہ کوئی پیشہ اور کوئی نہ کوئی انہوں نے کاریگری اختیار فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی کون سے نبی کیا پیشہ اختیار کیے تھے اور کیا ہنر رکھتے تھے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے مختصر طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو حلال کمائی کی طرف اور ہنر مندی کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن پاک میں کئی ایسے آیتیں ذکر فرمائی کہ جس میں حرفے، صناعت، کاریگری بتائی گئی۔ حاضرین، اس دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب تعلیم ہونے کے بعد میں آخر کار وہ جاتے پھر پیشے کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر انجینئر کیا کرے گا؟ یا تو وہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں آئے گا، یا پھر تعمیراتی میدان میں آئے گا، یا پھر کسی نہ کسی مقام پر جائے گا۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ کاریگری ہے۔ علم، دنیا کا علم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ کاریگری صحیح طریقے سے آئے، اس لیے دنیا کا علم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسے کئی پیشے اور ہنر بتائے گئے جس سے ایمان والوں کو واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سورہ حدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا۔ ویسے رب تعالیٰ فرما رہا ہے لوہا اتارا، جس کا معنی یہ ہے کہ لوہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اتارا گیا ہے۔ اب ایک ساتھ اتارا یا پھر اب بھی اترتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لوہا پایا جاتا زمین میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہا بنایا، اس میں سختی اور شدت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی روزی کمانا چاہتا ہے یا پھر زندگی اور اس کے معیشت کو اچھی بنانا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے طور طریقے اچھے اگر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ لوہے کے میدان میں آئے، یعنی لوہے کی کاریگری کرے، اس کا ہنر سیکھے۔ تو ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا۔ دوسری آیت پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لوہے کے بارے میں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگی لباس بناتے تھے، یعنی اس زمانے میں
تلوار کے، نیزوں کے، تیروں کے زخم سے، اس کے نشان سے بچنے کے لیے جنگ میں لڑنے والے سپاہی جو لباس پہنتے تھے وہ کپڑے کا لباس، اس کے اوپر لوہے کا لباس ہوتا تھا جس کو اردو میں زرہ بکتر کہتے ہیں، اور وہ جنگی لباس ہوتا تھا۔ تو وہ جنگی لباس حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اور ایسا بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا، جیسے نرم موم کو ہم جیسے چاہے موڑ دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح ہو جاتا، اور آپ چھوٹی سی زنجیریں اس میں بن لیتے تھے، اس سے ایک لباس تیار کرتے تھے جس کو پہن کر سپاہی میدان جنگ میں آتے تھے۔ تو اس میں بھی ایمان والوں کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ ہنر سیکھو۔ ہنر مند آدمی کو ہونا چاہیے، چاہے وہ ہنر پرانے دور کا ہو، چاہے وہ ہنر نئے دور کا ہو۔ اب نئے دور میں جو ہنر ہے وہ تقریباً انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اس میں چلتی ہیں، تو اس طریقے سے کمپیوٹر کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں، جو اس کے اپنے اپنے کورس ہیں، اس قسم کے کورس بھی کر لے، ساتھ میں ہنر بھی سیکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دور ایسا آئے جس میں لائٹ نہ ہو، الیکٹریکل کا نظام ہی ختم ہو جائے، ایسا بھی دور آ سکتا ہے۔ جب وہ دور آئے گا تو آپ کے کمپیوٹر زمین پہ مارنے کے سوا کچھ کام کے نہیں رہیں گے، آ سکتا ہے ایسا بھی دور، لیکن اس وقت اگر کام آئے گا تو وہ قدرتی اشیاء جو رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، جیسے لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ، سونا، چاندی اور باقی چیزیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، پتھر، درخت، یہ زمین، یہ سب چیزیں کام میں آنے والی ہیں، وہ تو قیامت کے سوا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو آدمی کو ہنرمند ہونا چاہیے، اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج تعلیم کے نام پر خاص طور پر مسلمان آبادی، مسلمان قوم ہنر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، انسان کے پاس یا تو علم ہو کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو تعلیم دے، عقل کی باتیں سمجھائے، اس کے اخلاق سنوارے، اس کو اچھا بنائے، یا پھر ہنر ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے، اپنی معیشت اچھی بنا سکے، اپنی روزی روٹی کا، کمائی کا کچھ ذریعہ کر سکے۔ یہ تعلیم اسلام ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بنانے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت پاک میں ہے، سورہ نحل آیت نمبر 80۔ رب نے فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یعنی چوپایوں، جانوروں کے بالوں میں، چاہے اسے صوف کہیں، اون کہیں، بال کہیں، جو بھی کہیں، تو جانوروں کے، ہر جانور کے بالوں کی خاصیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی جانور کے بال کو اچھی طرح بنا جا سکتا ہے، کسی کو نہیں، کوئی کسی کام میں آتا ہے، کوئی کسی میں، کوئی گرما میں کام آتا ہے، کوئی سردی میں۔ تو بہرحال جانوروں کے بالوں میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب میں تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، اور ایک زمانے تک اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، لطف اندوزی کا سامان ہے۔ تو اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جانوروں کے بال سے لباس، اس زمانے میں گرم لباس جانوروں کے بالوں سے بنائے جاتے تھے، اور لباس آج بھی کسی نہ کسی کیڑے سے بنایا جاتا ہے، جیسے ریشم۔ ریشم کے کیڑے سے جو اس کا لعاب نکلتا ہے، اس کے تار بنتے ہیں، ان تاروں سے ریشم کا کپڑا بنتا ہے۔ انتہائی قیمتی بہترین لباس دنیا کا وہ ریشم ہے، وہ بھی ایک کیڑے سے بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاریگری کی طرف، صناعت کی طرف، مطلب انڈسٹری کے میدان میں مسلمانوں کو اترنے یا آنے یا اس میں کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ سستی کاہلی چھوڑیں، ہنر مندی کے میدان میں اتریں اور کچھ کام کریں جس سے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنے اور اپنی زندگی کم از کم اچھی اور بہتر گزر سکے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے قرضہ مانگنے کر ذلت اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔
یہ کیفیت ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، سورہ نحل، یہ بھی آیت نمبر 80۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کی جلدوں سے گھر بنائے، جس کو تم معمولی سمجھتے ہیں، اس وقت بھی جب تم سفر کرتے ہو، اس وقت بھی جب تم کسی جگہ ٹھکانہ بناتے ہو۔ مطلب یہ مضبوط گھر بنانے کا ابھی زمانہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے انسان جو جس قسم کے گھر بناتا تھا وہ بڑے بڑے جانوروں کی جلدوں کو سی کر ڈیرے بناتا تھا، وہ ڈیروں کے سائے میں اپنے زندگی گزارتا تھا، اپنا وقت گزارتا تھا، جس سے گرمی، سردی، بارش وغیرہ ساری چیزوں سے بچتا تھا۔ تو گھر بنانے کے طریقے اور جانوروں کی جلد کیا کام میں آتے ہیں وہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اب اس کے ساتھ ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی جلد کے میدان میں، جلد کی کاریگری میں، چمڑے کے کاروبار میں اگر کوئی زیادہ تھے تو وہ مسلمان آبادی تھی۔ دین کے دشمنوں نے جان لیا، سمجھ لیا کہ مسلمان اس سے بڑے مستحکم اور مضبوط ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پہ بیان لگا دیا یا اس کی قیمت گھٹا دی، اس کی اہمیت کو گھٹا دی، تو مسلمان وہ میدان میں ناکام ہو گئے۔ اب اس کی جگہ دوسری اشیاء لے چکے ہیں، ریگزین لے چکا ہے، بہت ساری دوسری چیزیں اس کی جگہ لے چکی ہیں، مگر جلد کی جو قیمت ہے، اس کی جو ضرورت ہے، وہ کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی اسے کم نہیں کر سکتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ مسلمان اس میدان سے پیچھے آ گئے، ناکام ہو گئے، کاروبار میں پیچھے ہو گئے، دوسرے لوگ سبقت کر گئے۔ کام تو چل رہا ہے، جلد جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں، اس کی جلدیں بھی کام میں آ رہی ہیں، اس سے بیگ بھی بنائے جا رہے ہیں، جوتے بھی بنائے جا رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن ناکارہ مسلمان کو کرنا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارتاً ہم کو یہ تعلیم عطا فرما رہا ہے، تم لوہے کے میدان کو نہ چھوڑو، لباس کے میدان کو مت چھوڑو، جلد کے میدان کو مت چھوڑو، ہر جگہ اپنے کاریگر بناؤ کہ تمہاری وجہ سے دنیا کا نظام چلنا چاہیے، تمہاری کاریگری کی وجہ سے ملک کی معیشت بہتر ہو۔ یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے اور ہم سب چھوڑ دیے، کسی اور کے پیچھے پڑے ہوئے۔ قرآن پاک ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ افسوس ہے حاضرین، آج ہماری قوم کو اخبار پڑھنے کی فرصت ملتی ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، معاذ اللہ۔ اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ کیا ملے گا اخبار میں؟ یہاں کاٹا، وہاں مارا، یہاں بم گرایا، وہاں یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ملے گا۔ ارے قرآن پڑھیے، دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی احسانات کا پتہ چلے گا، اس کی معرفت حاصل ہوگی، معیشت، زندگی اچھی بنانے کا طریقہ ملے گا، کاروبار کس میدان میں کریں وہ بھی احکامات اس میں ملتے ہیں قرآن پاک میں۔ اور ہم ہیں کہ بس دنیا میں پڑے ہوئے۔ تو قرآن مجید ہم کو یہ تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ خلاصہ کلام میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لقمہ حلال کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے۔ اکل حلال، حلال روزی ہو، حلال لقمہ ہو، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج وہ میدان حلال کے دروازے بند ہو چکے، اب جہاں دیکھو آپ حرام کے دروازے کھلے ہوئے۔ اکثر جو بات میں عرض کرتا ہوں حاضرین، آپ کپڑے کی دکان کو لے لیجئے، ایک پان شاپ کو لے لیجئے، کوئی بھی دکان لے لیجئے، حتیٰ کہ آج یہ جو بنڈیوں پر لوگ فروٹ بیچ رہے ہیں، میوے بیچ رہے ہیں، ان کو بھی لے لیجئے آپ۔ چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار سود پہ چل رہے ہیں۔ موز بیچنے والا بھی جہاں سے موز خریدتا ہے آج ادھار لیتا ہے۔ آج کی قیمت مان لیجئے کہ اس کے بنڈی بھر جو موز مل رہے ہیں، آج کی قیمت اگر 10,000 ہو تو کل کی قیمت 12,000 ہے۔ وہ آدمی بول کے دیتا ہے کہ آج لیں گے تو 10,000، کل پیسے دیں گے تو 12,000۔ یہ کل دینے کے لیے لیتا ہے مگر آج دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح سود کے کاروبار عام ہو رہے ہیں۔ جتنی دکانیں مسلمانوں کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑے کپڑے کی دکان ہو، چھوٹے سے چھوٹے پان کی دکان ہو، سود پہ چل رہے ہیں۔ 10 لاکھ 12 لاکھ کا مال لے کر آتے ہیں، فوراً پیمنٹ نہیں کرتے، 4 لاکھ 5 لاکھ دے دیتے ہیں، باقی کا ادھار، وہ ادھار پہ سود لگتا ہے۔
2 महीने 4 महीने के बाद देंगे या माहाना थोड़े थोड़े अदा करेंगे तो बाकी 6 लाख 4 महीने के अंदर 8 लाख हो जाते हैं। इसको ये गवारा है कि मैं 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा, मगर ये गवारा नहीं है कि मैं हलाल कमाऊंगा। कौन सा कारोबार, हलाल कमाई का कारोबार भी हराम में डूबा हुआ है। ये आजकल हमारे कारोबार है और हम समझ रहे हैं मैं कपड़े बेच रहा हूं, कौन से हराम की कमाई कर रहा हूं। आपके पूरे कपड़े सूद के रंग में डूबे हुए, आपकी दुकान सूद में डूबी हुई है, बल्कि आपका वजूद सूद में डूबा हुआ है और हम समझ रहे हैं मैं तो हलाल खा रहा हूं। कोई हलाल नहीं खा रहा है इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। ऐसे कारोबार करेंगे तो सिवाय घाटे और नुकसान के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुरान मजीद पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी हमको तालीमात अता फरमाता है। हम क्या समझ रखे हैं जनाब, कुरान पाक बोले तो कोई मरे तो पढ़ना, या महीने में एक बार हम घर में फातिहा दिए तो कुरान पढ़ना, या चहलुम में कुरान पढ़ना, या ज़ियारत में कुरान पढ़ना। हम समझ रहे कुरान इस वक्त ही पढ़ते, कभी नहीं पढ़ना उसके बाद। नाऊज़ु बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि ज़ियारत दहुम चहलुम में कुरान ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, उससे आखिरत का फ़ायदा है, सवाब है। लेकिन कुरान मजीद सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, कुरान एक बाज़ाब्ता कानून की किताब है, अल्लाह का कानून। दुनिया में बनाया गया हर कानून बदल जाता है, खालिक़ कायनात का कानून कभी नहीं बदलता, बल्कि ज़माना जैसे बदलता है कुरान में वो हुक्म उसमें बराबर मिलता है। ये शान है कुरान पाक की। और हम कुरान मजीद भूल गए, हदीस पाक भूल गए, इस्लाम भूल गए, अल्लाह के नबी को भूल गए। अल्लाह रसूलुल्लाह हमको मस्जिद में याद आते, बाजार में अल्लाह भी भूल गए, रसूलुल्लाह को भी भूल गए। बाजार में भी अल्लाह हुक्म देता है ये करो, रसूल हुक्म देते हैं ये करो ये मत करो। लेकिन अफसोस की बात है, बहरहाल हाज़िरीन किराम, कुरान पाक ने ऐसी कई अहकामात हमको दिए हैं। उनमें से और एक आयत पाक है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअौहैना इलैहि अन इस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही की कि नूह, तूफ़ान आने वाला है, आप अपनी कौम को बचाना चाहते हैं, आप बचते हैं तो उस तूफ़ान से बचने के लिए कश्ती बनाइए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक समंदर के किनारे इतनी बड़ी कश्ती बनाए कि दुनिया में आज तक वैसी कश्ती नहीं बनी। एक अकेले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। तो पता है क्या चला, कश्ती बनाने का वजूद मुसलमानों ने दिया। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से नबी कौन सा हुनर रखते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने किस नबी को क्या हुनर अता फरमाया और वो क्या काम करते थे। चुनांचे बाज़ाब्ता अहादीस शरीफा में आता है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती करते थे, मतलब जिसको आज हम किसानी कहते हैं। आज आप बताइए कौन कौन मुसलमान किसान है? खेती बाड़ी करने का तो तसव्वुर ही ख़त्म हो चुका है। जिनके पास आज खेतियां हैं, ज़मीनें जायदाद है, वो फार्म हाउस बना रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि हफ्ते में एक बार जाके सुकून से खा पी के आने के लिए वहाँ पे कुछ बना लिए आराम का, उसके बाद बाकी पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, बेकार, कुछ काम की ना धाम की। क्या नीयत है? जब कीमत आई बेच देंगे। इतनी बड़ी ज़मीन हमारे पास है, ना हम चावल उगा रहे हैं, ना वहाँ पे कोई और भुट्टे उगा रहे हैं, ना कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये हाल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खेती का काम किया, ज़मीन से पौधे कैसे उगाना है दुनिया वालों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर हम क्यों नाकारा है? हाज़िरीन किराम, दूसरा और एक अल्लाह के नबी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बाज़ाब्ता, जिसको हम कारपेंटर का काम कहते हैं, बढ़ाई, तो बढ़ाई का काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम करते थे। लकड़ी की अशिया बनाकर लोगों में फ़रोख्त करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कारीगरी और सनात है। आज हमारे बच्चे क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फलां बनूंगा। पढ़ लिए भाई, क्या पढ़ लिए? कितने डॉक्टर हैं हमारे पास? आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 70-80 साल से मुसलमान पढ़ रहा है। कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, कहाँ हैं?
ڈھونڈنے کو نہیں مل رہا ہے. وہ پڑھائی کے حساب سے 70-80 سال کے عرصے میں گلی گلی میں ڈاکٹر ہونا تھا, گھر گھر میں وکیل ہونا تھا. اب ڈھونڈے تو نہیں ملتے, جو ہیں وہ بھی کمرشیل. کسی غیر کے پاس گئے تو فیس اگر مان لو ڈاکٹر کی فیس 200 روپیے ہے, ہمارے لوگوں کے پاس 500 روپیے, مطلب آنا ہی نہیں ہمارے پاس. جہاں سستا ہے وہاں جا کے دیکھ لو, ایسا حال ہے ہمارے پاس. تو مسلمان کاریگری سے دور ہو چکے ہیں, اس وجہ سے ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک ہم کو تعلیم دے رہا ہے کاریگری سیکھو, چاہے جدید ٹیکنالوجی کی ہو چاہے پرانے زمانے کی ہو, دونوں کی ضرورت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ایسا ہنر مند ہو اور ایسا تاجر ہو, وہ بازار میں نہ ہو تو بازار ٹھپ پڑ جائے, وہ میدان میں نہ ہو تو کاریگری کا میدان ڈوب جائے. یہ کیفیت کے ساتھ مسلمان کو ہونا چاہیے تھا. نہیں, ہم تو جناب ہم کو تو بس نوکر بننے میں خوشی ہوتی ہے, نوکر بننے میں خوشی ہوتی ہے. ہم نوکریاں نہیں دیتے, ہم نوکری لینے والے لوگ ہیں. افسوس کی بات ہے, ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نوکری دیتا تھا اور آج مسلمان نوکر بن رہا ہے. دین میں تو کچھ ہے نہیں جناب, نہ تہجد گزاری, نہ 5 وقت کی نماز, نہ ایسی عبادت کے دل لگائے تو ایک دن گزر جائے احساس تک نہ ہو. یہ تو ہوائی قلعوں کی بات ہے, آسمان اول پہ پہنچنے کی بات ہے. وہ تو ہے نہیں. پھر دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں ہے, ناکارہ کورا کاغذ, خالی صاف کاغذ, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں. یہ کیفیتیں ہیں ہماری آج ہماری قوم کی. تو حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے, مسلم شریف میں یہ روایت ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے, درزی تھے. آج ہماری جو عادت ہے وہ کپڑے سینے کی ختم ہو گئی. ہر درزی یا ہر آدمی یہ چاہتا ہے بڑا کپڑے کا مال بناؤ, لباس کا ایک بڑا مال بناؤ, یہ چاہتا ہے. کہاں سے لائیں گے؟ فلاں سے خرید کے لائیں گے, فلاں سے خرید کے لائیں گے, فلاں سے خرید کے لائیں گے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی دکانوں پر بھی بے حیا عورتوں کے لباس مل رہے ہیں. آج مسلمان کسی مسلمان کی دکان پہ جا کے کپڑے دیکھنا چاہتا ہے, بچیوں کی, عورتوں کے, تو ناچنے گانے والی عورتوں کے کپڑے مل رہے ہیں. کیوں؟ ہم بنانا چھوڑ دی, ہم کاریگری میں پیچھے ہیں, کپڑے کی سلوائی, اس کی ڈیزائننگ میں ہم پیچھے ہیں, ہم غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنی ماؤں بہنوں کو برہنہ کر دیں گے, معاذ اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہی تو لباس آج ہم پہنا رہے ہیں. بہرحال حاضرین کرام, حضرت ادریس علیہ السلام آپ کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم, حضرت لوط علیہ السلام فصل بوتے تھے. یعنی جب زمین میں فصل بونے کے بعد میں جب کھیتی اگتی تو اسے کاٹتے تھے, اس کو کاٹ کر اس کا دانہ الگ کر دے, اس کا بھوسا الگ کر دیتے, اس کو الگ کام میں استعمال کرتے, اس کو الگ کام میں استعمال کرتے. زراعت جسے کہتے ہیں, کھیتی کا کام, یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کیا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, تجارت کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا لباس بناتے تھے, جنگی لباس. حضرت موسیٰ, حضرت شعیب علیہ السلام, یہ حضرات بکریوں کی نگرانی فرماتے تھے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں بکریاں ان کے پاس تھی. آج آپ دیکھیے, اب بقرعید کا موقع سامنے آ رہا ہے, دیکھیے ہم کتنے پیچھے ہیں. آپ کو بڑا جانور خریدنا ہے, غیروں کے پاس جانا ہے. چھوٹا جانور خریدنا ہے, غیروں کے پاس جانا ہے. کیوں؟ مسلمان کیوں نہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں نہیں خرید پا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ جانور پالنے کی صلاحیت ہے. اب جو آدمی جانور نہیں پال سکتا وہ اپنے بچے کیا پال سکے گا؟ یہ حال ہے ہمارا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ غیر آپ کو بیچتے اور غیر فوراً فون ملاتے ہیں, فلاں نمبر کی گاڑی یہاں سے نکلی, راستے میں دوسرے لوگ آ کے آپ کا پورا سامان ضبط کر دیتے ہیں. بس اب کچھ بھی بہانے نکال دے کے لاکھوں کا نقصان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, کوئی مسلمان
ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بقرعید کے موقع پہ جانور پکڑ گئے. جب بقرعید کے موقع پہ جانور پکڑے گئے, کس کے پکڑے گئے؟ وہی مسلمان خرید کے لا رہا تھا. بس 20 سال سے مسلمان ڈسا جا رہا ہے, ڈسا جا رہا ہے, ڈسا جا رہا ہے. کب بچے گا آخر؟ ہوشیاری کب آئے گی؟ سمجھداری کب آئے گی؟ جب دیکھو تب نیوز میں یہی آتا ہے, یہاں جانور خریدے پکڑے گئے, وہاں جانور خریدے پکڑے گئے. بھائی آپ ایسے جانور خریدتے کیوں ہو جو پکڑے جائیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے. زندگی کا سرمایہ قرضہ وغیرہ کر کے, محنت کر کے, پیسے لا کے ڈال دے رہے ہیں کسی کے بھروسے پہ, معاملہ ختم. اگر یہ بکریاں مسلمان پالے, اگر یہ بڑا جانور مسلمان پالے, اس کی دیکھ بھال کرے, مسلمان خود فروخت کرے, مسلمان خود خریدے, تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. مسلم کمیونٹی ترقی کرے گی. نہیں, ہم کو محنت کرنا نہیں آتا مول صاحب. آپ بنا ہوا نوالا دے دو, روٹی میں سالن رکھ کے موڑ کے دے دو, ہم کھا سکتے ہیں. روٹی بناؤ بولے تو نہیں ہوتا ہم سے. یہ حال ہے آج ہمارا. غور کیجئے, اللہ کے نبی پیغمبر, ارے وہ تو قوم کی ہدایت کے لیے آئے تھے, ان کو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی, مگر اپنی امت کو سکھانا مقصد تھا کہ تم کو ضرورت ہے, اس لیے تم ہنرمند بنو. تو انہوں نے ہنر عمل کر کے بتایا کہ یہ ہنرمندی کیا ہوتی ہے. بہرحال حاضرین کرام, تقریباً انبیاء کرام کے جو ہنرمندی تھی, ان کے پیشے تھے, وہ بھی روایات میں ذکر کیے گئے ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال لقمے کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے, اور لقمہ حلال اختیار کریں. آج جیسے ہمارے پاس جو کاروبار ہے حاضرین, کاروبار حلال کے ہیں, مگر کاروبار کا طریقہ حرام کا ہے, جس کی وجہ سے حلال پروڈکٹ بھی حرام بن رہا ہے. اکثر لوگ تو آن لائن اور وہ شیئرز وغیرہ کے کاروبار میں مصروف ہے. حلال کیا ہے حرام کیا ہے پتہ نہیں ہے, بس جو ملا کھاؤ پیو, موج مستی اڑاؤ. اور دوسرے باقی جو میدان میں کاروبار کر رہے ہیں, تقریباً دھوکہ دہی کا مال ہے. دیکھیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس وقت یہ آم کا موسم ہے. پرانے شہر میں 70 سے 80% فروخت کرنے والے آم مسلمان ہیں. حاضرین, کوئی میٹھا آم لا کر بتا دیں. آم کا موسم ختم ہو جائے گا مگر آم میٹھا نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے؟ بیچنے والے مسلمان, خریدنے والے مسلمان. ہو کیا رہا ہے یہ؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم کون سا کاروبار کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے ایسے کاروبار کا حکم دیا, احادیث شریفہ میں ایسے کاروبار کی تعلیم ہے. مال خریدنا بیچنا حلال کا ہے طریقہ, مگر حرام کا ہے. حرام کاروبار میں پڑے ہوئے. دھوکہ دہی کا کاروبار, پھل پکنے سے پہلے توڑ لینا اور اس میں زہر ملا کے اسے آم بنا دینا. زہر نہیں تو اور کیا ہے, زہر ملا کر آم بنا دینا, لوگوں کو کھلانا, بیمار بنا دینا. یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر ایک مال ایسی ہے, ہر ایک فروٹ کا مال ایسی ہے. یہی معاملہ چل رہا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب کیا ہے, لقمہ حلال کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں حلال. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اس لیے حاضرین, سب سے پہلے کاروبار کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیے. کاروبار کیسا کرنا, کون سا کرنا, کیا بیچنا, کیا بولنا, کب دکان کھولنا, کب بند کرنا, سب لکھا ہوا ہے. ہم کھولیں گے نہیں, ہم پڑھیں گے نہیں. ہمارے کو نہیں آتا مول صاحب, یہ پڑھنے لکھنے کی باتیں مت کرو, پڑھنے لکھنے کی باتیں مت کرو. نہیں پڑھے تو یہ بنڈی پہ آئے, پھر آپ پڑھو بول رہے. ایسا نہیں چلنے والا ہے. دین سے دور ہو گئے ہم, مسجد سے دور, اللہ سے دور, رسول سے دور, کاروبار سے بھی دور, کہیں کے نہیں رہے. یہ دھوکے کا کاروبار کب تک چلے گا؟ حرام لقمہ کھائیں گے تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. حلال لقمے کی برکت کیا ہے یہ بھی بتائیں گے. حاضرین, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کو بلند درجہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ سے, صرف اس سے بلند درجہ نہیں ملا. کسی بھی مسلمان کو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ سے بلند درجہ صرف اسی سے نہیں ملا ہے. بلندی اگر حاصل ہوئی ہے تو اللہ کی معرفت سے حاصل ہوئی.
اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، خالق کائنات رب جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اسے نہیں جانتے، دنیا کی خواہشات میں، نفس کی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، جو دل میں آیا کر لیتے ہیں۔ جانور حیوان بھی شرم کر رہے لیکن انسان میں شرم باقی نہیں رہی، حیا باقی نہیں رہی، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو فرما رہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی معرفت حلال لقمے سے حاصل ہوتی ہے، حرام لقموں سے دعوت نہیں ہے، گھس گئے، جہاں کھانے کو ملا وہاں پہ گھس گئے، جھوٹ بول کے کاروبار کر دیے، دھوکہ دے کے زمین بیچ دیے، اس طریقے سے کمائی کریں گے تو وہ حلال کا لقمہ ہوگا۔ حلال لقمہ جب تک نہیں ملے گا تب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ عبادت میں لطف اور شوق اور ذوق آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو رات بھر نماز پڑھنے، دن بھر روزہ رکھنے کی بھی توفیق ہو، مگر وہ حلال نہ کھائے تو اس کے روزے، اس کی نماز میں اسے لذت نہیں مل سکتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کوئی مشتبہ مال کھائے، مشتبہ کا مطلب حلال ہے یا حرام ہے معلوم نہیں ہے، ڈر ہے کہ شاید یہ حرام کا ہوگا، خوف ہے جس کے بارے میں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا، مان لیجئے کہ آپ دکان پہ کوئی چیز خریدنے کو گئے، اس نے تول کے ڈال دیا ٹماٹر، ایک ٹماٹر نیچے گرا، آپ سمجھے کہ میرے حصے کا ہے، اٹھا کر ڈال لیا، یہ مشتبہ ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کی بوری سے گرا ہو، اس کے تھیلے سے گرا ہو، اس کی بٹی سے گرا ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ مشتبہ ہوا۔ مشتبہ مال بھی حرام نہیں، حرام تو بہت برا ہے۔ فرماتے حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ، مشتبہ مال بھی اگر کوئی 40 دن تک کھاتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب دل کالا ہو گیا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اچھا نہ برا، جو ملا سب صحیح سمجھتے تھے۔ پھر فرمایا حرام کا مال کھانا تمام انسان کے بدن کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے، حرام کا مال کھانے سے پورا بدن گناہ میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا حلال کھانے سے سارے جسم کے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ حلال لقمہ کھائے تو آنکھ عبادت کرتی، زبان عبادت کرتی، بال عبادت کرتے، ہاتھ عبادت کرتے، بدن کا رونگٹا عبادت میں رہتا، حلال لقمہ کھانے کی وجہ سے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت ابو العباس نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا واقعہ ہے، اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو العباس نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے تھے، بڑے شیخ تھے، بڑے مرشد تھے، ان کے محفل میں مریدین کا تانتا لگا ہوا رہتا تھا، مگر روزانہ آپ ٹوپیاں سیتے تھے، روزانہ ایک ٹوپی سیتے، اس کو 2 درہم میں بیچتے، 2 روپے میں، 1 درہم سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ آپ کا معمول تھا حضرت ابو العباس نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پتہ کیا چلا؟ اس زمانے میں مسلمان اپنے مال کا آدھا حصہ راہ خداوندی میں دیتے تھے۔ ہم 40% سال میں ایک بار دینے کو کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ ہر دن اپنی کمائی کا آدھا حصہ دیتے تھے۔ تو ایک مرید حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا تم جس کو مستحق جانو دے دو۔ تو وہ شخص نکل گئے کسی کو دینے کے لیے، راستے میں دیکھا کہ ایک اندھا نابینا شخص اپنے حال میں بڑا خستہ حال برا بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا کہ یہ مستحق ہوگا، اس لیے آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنی زکوٰۃ اس شخص کو دے دی۔ 2 دن کے بعد اتفاق سے وہ اندھے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اندھا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کون مجھے دے رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ایک دوست سے جو بازو بیٹھا ہوا تھا اس سے کہہ رہا تھا 2 دن پہلے ایک شخص نے مجھے بڑی زکوٰۃ کی اچھی رقم دی، تو میری خواہش تھی بہت دنوں سے کہ میں شراب پیوں، وہ پیسے سے میں نے شراب خریدی اور بے حیا عورت کے ساتھ شراب پینے میں گزار دی۔ تو وہ مرید حضرت کے پاس آئے، حضرت آپ نے فرمایا تھا جس کو چاہے مستحق کو دے دے، میں نے اپنا مال ایسے اس شخص کو زکوٰۃ دیا، لیکن اسی کی زبان سے سنا کہ وہ تو اس مال سے شراب پی رہا تھا،
حرام کاری میں مبتلا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کہ کمائی جیسی ہوتی ہے ویسے خرچ ہوتی ہے۔ اب اس سے حاضرین نصیحت حاصل کر لے، آج ہماری کمائی پٹاخوں میں جا رہی ہے، شادیوں میں فضول خرچی میں جا رہی ہے، بیجا اسراف میں جا رہی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کہاں سے کمائی؟ جیسا کمائے تھے خرچ ویسی ہوتا ہے۔ حلال کی پاک کمائی ہو تو خرچ کا فائدہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ خیر، تو حاضرین بہرحال وہ شخص جب آ کر کہنے لگے تو حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم انتظار کرو، میں کل تمہیں پیسے دوں گا، پھر اس کو بھی خرچ کرنا۔ چنانچہ آپ جو ٹوپی سی کر 2 درہم روزانہ کماتے تھے، 1 درہم اس شخص کو دیا اور کہا کہ اب تم نماز فجر کے بعد باہر جاؤ، جو شخص تمہیں پہلے ملے اسے دے دو۔ یہ نکلے وہ درہم لے کر، اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے درہم لے کر باہر، دیکھا کہ ایک شخص خستہ حال نظر آ رہے تھے، مناسب دکھا تو ان کو 1 درہم دے دیا۔ دینے کے بعد انہوں نے تفتیش کی، چھان بین کی، پیچھا کیا کہ میرے پیسے تو ضائع ہو گئے، اب یہ حضرت کے پیسے کہاں لگتے ہیں دیکھیں گے، کیونکہ محنت کر کے ٹوپی سی کے کمائے تھے، کہاں لگتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلے جس کو دیا تھا، وہ آبادی سے دور ذرا ایک سنسان علاقے میں گیا اور اپنے دامن میں سے ایک مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا۔ پھر بازار گیا، سودا خریدا، اپنے گھر کا رخ لیا۔ گھر تک جب پہنچا تو یہ بھی اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ ماجرا کیا ہے کہ تم نے تیتر کیوں پھینکا اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے میں دراصل ایک سید زادہ ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد سے میرا تعلق ہے، 3 دن سے ہمارے گھر میں سب بھوکے پیاسے تھے۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر 3 دن کوئی بھوکا پیاسا ہو، کوئی روزی نہ ملے، مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے مردار کی تلاش میں نکلا تو ایک مرا ہوا تیتر ملا، اسے چھپا کر میں اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ راستے میں تم نے کچھ پیسے دے دیے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ پروردگار نے مردار کھانے سے بچا لیا، اس لیے کوئی نہ دیکھے وہ تیتر ایک جہاں لوگ نہیں رہتے ایسے مقام پر جا کر پھینک دیا اور سودا خرید کر اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ 3 دن سے بھوکے سید زادے کے گھرانے کے کام آئے 1 درہم۔ واپس آئے اپنے شیخ کے پاس، مرشد کے پاس، اور کہنا چاہتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیری کمائی جیسی تھی تیرا مال ویسی جگہ خرچ ہوا، اور میری جیسی کمائی ہے ویسا میرا مال خرچ ہوا۔ تو حلال کمائی کا مال حلال جگہ خرچ ہوتا ہے، حرام کمائی کا مال حرام جگہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، کوئی ضروری نہیں، کبھی آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اچھی کمائی کرنے والے کا بھی کبھی ضائع ہو جائے، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ حاضرین ایسے ہی جیسے کہ سورج نکلتا ہے تو گرمی دیتا ہے، مگر سرما کے دنوں میں سورج کی گرمی باقی نہیں رہتی، تو کیا کہیں گے سورج گرم نہیں ہے اپنی جگہ، مگر کسی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے، ابر کی وجہ سے اس کی گرمی کم ہوئی۔ تو جیسے کوئی قانون بدلتا ہے ویسے کبھی کبھار یہ اصول بھی بدل جاتے ہیں، مگر اکثر یہی بات ہے کہ جو حلال کمائی ہوتی ہے وہ حلال جگہ لگتی ہے، جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ حرام جگہ خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا لقمہ، اپنی روزی حلال کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ چند اہم باتوں کے ساتھ کہ حلال لقمے کی اہمیت کیا ہے اور کتنے انبیاء کرام نے کیسے کاریگری اور پیشے اختیار فرمائے تھے، جب اتنے پاک شخصیتوں نے ایسے پیشے اختیار فرمائے تو ہم کو کتنے اچھے پیشے اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور حلال لقمے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو حلال لقمہ، حلال روزی عطا فرمائے، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔